देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, कल हमने शो में जो कहा था कि माहौल बदल रहा है खासकर तहरीक इंसाफ के लिए, आज उसका अमली सबूत भी आज यूं समझे मिल गया। कानून के घेरे में फंसे बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के लिए आज रिलीफ की खबरें आई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मेरे और अदालत के करियर में ऐसी जमानत की दरख्वास्तें पहले होंगी जिनमें इतनी ताखीर हो। सवाल ये कि इतनी ताखीर के बाद इस रिलीफ का मिलना किसी मज़बूत खबर की जानिब इशारा है। कल हमने ये भी कहा था कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और अपोजिशन और हत्ता कि हुकूमत से नाराज उन्हीं के पार्टी के लोगों को है, इसलिए नए इलेक्शन के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। बातें भी हुकूमत गिराने की चल रही हैं। बाबर ऐवान भी आ गए हैं सामने, कहते हैं कि हम ये हुकूमत गिराना चाहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। देखें, राजा साहब ने जो कहा वो उनकी राय है, मेरी राय है मैं ये हुकूमत गिराना चाहता हूँ, इसलिए कि इसने जमहूरियत गिराई, इसने दस्तूर गिराया, इसने इलेक्शन कमीशन गिराया, इसने लोगों का वोट गिराया, इसने फॉर्म 45 गिराया, इसने पाकिस्तान की उम्मीद गिराई, इसने सारा माहौल गिरा दिया है। क्यों ना गिराई जाए ये हुकूमत? सवाल अब ये है कि क्या हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग करने की प्लानिंग बनाई जा रही है? क्या हम आने वाले दिनों में नए इत्तेहाद बनते देखेंगे? दूसरी जानिब मरियम की लीडरशिप में पंजाब हुकूमत के शाहाना खर्चे अब आवाम की नजरों में आ गए हैं। 11 अरब का जहाज खरीदना हुकूमत पंजाब के लिए दर्द सर का मामला बन गया है। आवाम सवाल कर रहे हैं कि जिस मुल्क को सूबे में गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहाँ 11 अरब रुपए का जहाज खरीदना क्या काबिल कबूल है? लीगी हुकूमत के रहनुमा इस पर वजाहत देने के बजाय ये कोई बड़ा इशू तो नहीं कह रहे हैं। सुने अंजुम अकील ने क्या कहा। का जो नजरिया है या एंगल है, जो जाविया है, वो आपको देखने की जरूरत है कि इसको मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग एक्सरसाइज के हवाले से देखें, क्योंकि ये तो 5 साल की हुकूमत मिलती है। ये थोड़ा ही है कि मरियम साहब ने जहाज अपने साथ ले जाना है, ये थोड़ी सी इस हवाले से भी चीजें देखने की जरूरत है। तो इसको इतना बड़ा जो है वो ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करना चाहिए इस इशू को। ये नॉर्मल एक इशू है। क्या ये लॉजिक है कि 11 अरब का खर्च भी अब वक्त हुकूमत को बुरा नहीं लग रहा? दूसरी जानिब आबिश अली ने भी इस मामले पर बात की कि पंजाब के पास वसाइल बहुत हैं, इसलिए खर्च किए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या पंजाब हुकूमत में शामिल लोग यही सोच रहे हैं कि हमने चंद स्कीमों का इफ्तिताह किया है तो अब हम पर सब वाजिब है? शायद पंजाब में काम सबको इसलिए नजर आता है क्योंकि इसका मुकाबला सिंध, केपी और बलूचिस्तान से है, जहां बिल्कुल काम नहीं होता। पंजाब को तरक्की याफ्ता कहा जा सकता है। दूसरी जानिब जितना पंजाब में तशहीर पर खर्च हो रहा है उतना अमली नहीं हो रहा। टिकटॉक, फेसबुक पर वजीर आला पंजाब के एड्स का ट्रेंड चलाया जा रहा है, हकीकत भी वही है ये इसके बरक्स। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब जी कराची में बड़ी बैठक की एक बड़ी खबर ये है कि सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी काम करो, 3 महीने का टास्क दे दिया है। इसमें 2 नाम फहरिस्त में फहरिस्त हैं, सरे दस्ते फहरिस्त हैं, जिनकी बात की गई है, जिनसे बात की गई है, जिनको ये कहा गया है कि जी आप क्यों नहीं इस्लामाबाद लाहौर जैसी सड़कें बना सकते, आप क्यों नहीं काम कर रहे। 2 लोगों से शरीद नाला नजर आए और बड़ों की बैठक हुई बड़े हाउस में, जरदारी हाउस में, बिलावल हाउस में, यहाँ पे कराची के अंदर जी। और इस वक्त चूंकि सदर जरदारी साहब कराची के अंदर हैं जी, और उठा लिया है उन्होंने डंडा अपने ही लोगों के खिलाफ और फेर रहे हैं झाड़ू और कह रहे हैं कि जी अगर 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ काम होते हुए नजर नहीं आए तो बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार करेंगे। इसमें वजीर आला सिंध और जो इस वक्त कराची के मेयर हैं उनसे खास मुलाकातों का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प और तवज्जो तलब है। और उसमें यह है कि जी अगर चीजें नहीं होती तो क्यों नहीं हो रही, आपको कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है, वसाइल की कमी आपके पास नहीं है, हुकूमत आपके पास है, हर चीज आपके पास है, फिर क्यों नहीं काम हो रहा। जरदारी साहब ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है और जवाब पूछा है अपनी पार्टी से कि क्यों काम नहीं कर पा रहे। और 3 महीने का टाइम दे दिया है जी, डेडलाइन दे दी, 3 महीने का अल्टीमेटम दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे काम चाहिए, शहर में होता हुआ नजर आना चाहिए। और ये सब कुछ हुआ है एक गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस होने के बाद। और दूसरा इसका ताना बाना जुड़ता है जी मौजूदा हालात से भी सियासी, जहां बात चल रही है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बाहर निकालने की और उसके बाद हुकूमत गिराने की। इसी सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ पैनल में जबरदस्त मेहमान मौजूद है आज भी। अरबाब खजर हयात साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून से। मेरे साथ उसामा हमजा एमएनए पीटीआई से और कादिर मंदुखेल हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले मैं जाऊंगी जी कादिर मंदुखेल साहब की तरफ ही। कादिर मंदुखेल साहब,
ایک بڑی بیٹھک ہو گئی کراچی کے اندر، زرداری جو ہے وہ نالا بھی نظر آئے ہیں پارٹی کے کچھ لوگوں سے، کام کیوں نہیں ہو رہا اس طرح سے، اور 3 مہینے کا ٹائم بھی دے دیا ہے۔ کراچی سے شروع یہ کرتے جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے اس کا مجھے نہیں علم، اور جو آپ نے الفاظ چنے ہیں ان کا بھی میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ پارٹی کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، پارٹی کے رہنماؤں کے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اور پارٹی کی کارکردگی کی قیادت جو ہے نا وہ ہر وقت ان کا پوچھ گاچھ کرتی ہے، معلومات کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ پیپلز پارٹی اپنے رہنماؤں کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھی بھی ہے ہماری قیادت نے، اور ان سے کام کو پوچھتی ہے، ان سے پروگرس کا رپورٹ بھی پوچھتی ہے، تو یہ تو خوشائن بات ہے میرے حساب سے۔ کیا کہا آپ نے؟ تھوڑی سی آواز آپ کی کٹ رہی تھی۔ میں نے یہ کہا کہ جی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، تو میرے خیال میں اس کو تو خوشائند آپ قرار دیں اگر بقول آپ کا اس طرح ہوا ہے، اور اگر قیادت جو ہے نا وہ پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے یا میئر سے یا وزراء سے پوچھتے کارکردگی، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ اس پہ کوئی اس طرح کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے نا، اور اس کو تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی چینل کے سطح پہ کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے نا اپنی وزیروں کو، وزیر اعلیٰ کو، میئر کو نہیں بخشتی ہے اور ان کو یہ پوچھتی ہے کہ بھائی رزلٹ دکھاؤ، رزلٹ دکھاؤ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس باتوں کو۔ بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا، کل کی بھی کچھ خبریں ایسی آ رہی تھی جس میں تھا کہ جی ایک اتحاد بننے جا رہا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے، اور آج بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اور ان کی اہلیہ کے لیے جو ہے ریلیف کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں 7 مقدمات میں کٹھی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ سلمان صفدر بھی کہہ رہے ہیں آخرکار ہو کیا رہا ہے، یہ خبریں جو آ رہی ہیں ایم پاکستان بھی جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے۔ انہوں نے صدر زرداری کا بھی جو ہے وہ استعفیٰ طلب کیا ایک طرف، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جی 180 والے اندر ہیں، 80 والے 60 والے باہر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم بنے ہوئے۔ تو کیا ہوا کا رخ کس طرف جا رہا ہے یہ؟ دیکھیں آپ جو باتیں ساری آپ نے مکس کی ہے، یقیناً ایم کیو ایم نے یہ بات کی ہے کہ 180 سیٹوں والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، 80 سیٹ والا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ وہ تو کلیئر کٹ انہوں نے اپنی پارٹی یعنی اپنی اتحادی پارٹی مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ کیا، وہ کے بعد میں مکر گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن 180 سیٹ تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے 180 سیٹیں، تو یہ بات اس نے کلیئر کٹ مسلم لیگ نون کے خلاف کہی ہو تو مسلم لیگ نون کا دوست اس کا جواب دے گا کہ ایسی باتیں انہوں نے کیوں کی ہے۔ لیکن اگر انکم کا اگر ماضی کا پورا کردار ہے، لیکن یہ تو خیر انکم نے، یہ تو الطاف حسین والے انکم پہ قبضہ گروہ ہے جو جن کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے، فارم 47 کے تحت بیٹھی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو ماضی ہے وہ تو بلیک میلنگ سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی یہ تو ایک ہاتھ سے ایک کو بلیک میل، دوسرے ہاتھ کو اگر پیپلز پارٹی نے بات مان لی ہے تو نون لیگ کو دبا لے، نون لیگ نے بات مان لی ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ یہ تو ان کا سیاست کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر آپ پچھلے 38-40 سال سے دیکھیں، ان کے مختلف حکومتوں میں ہے، مسلسل کبھی بھی یہ اپوزیشن میں نہیں رہی ہے، چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت میں ہو، کبھی صوبائی کبھی این ڈی، ایٹ اے ٹائم جو ہے نا دونوں سے کبھی بھی الگ نہیں ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ انہوں نے کراچی میں ماضی میں جو کراچی کا حال کیے وہ تو آپ مجھ سمیت مجھ سے زیادہ آپ پہلے زیادہ جانتی ہو کہ کراچی کا کیا حال کیا انہوں نے، لیکن کم سے کم ابھی یہ وفاق کا اگر ان کے 2 وزیر بیٹھے ہوئے یا ان کا گورنر بیٹھے ہوئے تو وفاق سے وہ یہ پروجیکٹ لے کراچی کے لیے، بجائے کراچی کو علیحدہ کرنے پہ تھلے ہوئے یا بجائے آئین کے آرٹیکل 239 نہ سمجھتے ہوئے یا یہ سمجھتے ہوئے 18ویں ترمیم کے تحت کہ 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس ہو، جس صوبے کے اندر مزید صوبے بناؤ، اگر یہ اکثریت ان کے پاس نہیں ہے، فارم 47 کے تحت جو 22 ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے صورتحال میں ان کو تو پھر کراچی کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن کراچی کی خدمت کے بجائے وہ بلیک میلنگ کی سیاست کر رہی ہے، اور جو کراچی کی عوام اچھی طرح جانتی ہے اس کے۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی طرف آتی ہوں ارباب خضر حیات صاحب۔ ارباب خضر حیات صاحب کے ہواؤں کا رخ تو مڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج تو 7 مقدمات میں بانی کی اور بیوی کی، بشرا بی بی کی بھی جو ہے ضمانتیں ہو گئی ہیں، دوسری جانب اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بانی کی جو ہے وہ رہائی کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تیسری جانب یہ بھی ہے کہ جی اس وقت ان کی پارٹی بڑی تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ جی آپ نے ان کی ایک آنکھ ضائع کر دیا۔ دیکھیں ندا، جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے تو دیکھیں وہ عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے، عدالت انہیں آ کر دے کل رہا کر دے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے تو انہیں اندر نہیں کیا نا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالا ہے یا پھر کسی اور نے ڈالا ہے۔
یہ تو دیکھیں اپنے مقدمات جو ان پہ ہے تو ان کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں، جو عدالت سے انہیں سزائیں ملی ہے، تو اگر عدالت انہیں ریلیف دے دے یا انہیں ان کی سزائیں معاف کر دے یا ان کو ضمانت دے دے تو یہ عدالتوں کا کام ہے۔ اور ایک ندا میں حیران ہوں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں نا، ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا ہے، امن و امان جو ہے وہ بالکل خراب ہے، تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر روز ہم 7 بجے سے شام رات 12 بجے تک ٹاک شوز کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہے، عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو سہولیات مہیا نہیں کی جا رہی۔ کیا ملک کے سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں اور صرف عمران خان صاحب کی جو ہے نا اس کی صحت اور اس کے کھانے پینے کا کیا ہماری ساری توجہ ان باتوں پہ ہوگی؟ حکومت کو ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت جو ہے نا، حکومتوں کا کام وہ عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، ملک عوام کو جو ہے ریلیف دینا ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے کام جو ہوتے ہیں حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ہر روز جو ہے بانی چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے اس پر بحث کریں تو میرے خیال میں یہ باقی جو ملکی مسائل ہے تو وہ تو بس پیچھے رہ جائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز آپ کو پتا ہوگا کہ افغانستان سے جو کہ یہاں پاکستان میں دہشت گردیاں ہو رہی ہے، وہاں کی زمین استعمال ہو رہی ہے، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور وہاں پر جو ان کے ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا، جو وہاں دہشت گرد تھے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا۔ اسی طرح جو ہندوستان نے ہمارے ساتھ جو حملہ کیا تھا تو اس کا بھی ہم نے بھرپور جواب دیا تھا۔ تو دیکھیں یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، ہمیں حکومت جو ہے نا اس وقت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دہشت گردی ختم کرنا ہے۔ کیونکہ ایک ملک پہ اگر دہشت گردی ہوگی، وہاں پر امن و امان خراب ہوگی تو نہ وہاں پہ کوئی کاروبار کرے گا، نہ وہاں کے عوام سکون کی زندگی گزاریں گے۔ بالخصوص میں اپنے صوبے کی بات کروں گا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات سب کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آئے روز جو ہے یہاں پر ہم لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں، یہ یہاں کے حالات ہے۔ یہاں پر دیکھیں میں ایک اور بات بھی کلیئر کرتا چلوں کہ جب ہم یہاں پر دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن کرتے ہیں تو یہاں پر پی ٹی آئی ہمارے جو ہے وہ راستہ روکتی ہے، جو وہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا یہ تو پھر اس طرح ہے کہ یہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے۔ جب ہم غیر قانونی افغانیوں کو یہاں سے بے دخل کر رہے ہیں، جن کا یہاں پہ نہ کوئی ڈیٹا ہے نہ کوئی ریکارڈ ہے، تو یہ اس پہ بھی وہ ہے روڑے اٹکاتے ہیں۔ دیکھیں نا اس وقت جو ہے نا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست ایک طرف رکھنی چاہیے۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ دینی جماعتیں ہو، جو مذہبی جماعتیں ہیں، باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سب کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن جماعتوں کو، کہ آئے ہم بیٹھ جائیں کہ ہمیں دہشت گردی کو کس طرح ختم کرنا ہے، اس کی تجاویز دینی چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ حالات رہے تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ دیکھیں کل آج روزانہ لوگ جو ہے وہ وفات ہو رہے ہیں، کل میری باری ہوگی، پرسوں قادر مندو خیر صاحب کی باری ہوگی، پھر کسی اور کی ہوگی، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہمیں اس جانب توجہ دینا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں سب سے پہلے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ باقی جہاں تک بانی پی ٹی آئی کی بات ہے تو ان کی آنکھ پہ سیاست ہو رہی ہے، یہ سب ڈیل کے لیے ہو رہا ہے، لیکن حکومت نے تو واضح کیا ہے کہ نہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے نہ ہم اسے ڈھیل دیں گے۔ اب گزشتہ رات بھی جو ان کی جو آنکھ کا جو دوسرا انجیکشن تھا وہ انہیں لگا دیا گیا ہے۔ حکومت ان کی بہت اچھی طرح سے وہ کر رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے، ان کو جہاں کہیں بھی تکلیف ہے، جو تکلیف بھی ہے، حکومت کو سب سے زیادہ فکر ہے۔ اور جیلوں میں جتنے بھی قیدی بنے تمام کی حکومت کو فکر ہوتی ہے اور تمام کو وہ تمام سہولیات میسر ہوتی ہے جو انہیں چاہیے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو یہ اس قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ جان بوجھ کر کہہ رہے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں ان کو ہاسپٹل میں داخل کر دے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ نہیں صاحب ان کو زبردستی آپ ہاسپٹل میں داخل کر دیں۔ تو ارے بھائی آپ کیوں ان بیچارے کو، وہ صحیح سلامت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ لوگ ان کی پر سیاست کر رہے ہیں ان کی آنکھ پر، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں باپ ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب بالکل صحیح ہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، وہ صحت مند ہے۔ آپ نے ان کا وہ جو عدالت میں سلمان صاحب نے رپورٹ پیش کی تھی تو آپ نے وہ بھی دیکھا تھا، بلکہ پوری قوم نے وہ پڑھا تھا
کہ ان کو تمام سہولیات میسر ہیں, انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. اور دیکھیں صحبتیں تو ہم نے برداشت کی ہے. مشرف دور میں 1998 میں جب مارشل لا لگا تھا تو دیکھیں اس وقت کیا ہمارے ساتھ ہوا تھا, ہمارے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ہم اس پہ جاتے ہیں بھی. اسامہ حمزہ صاحب کی طرف جاؤں گی. اسامہ حمزہ صاحب, 6 سے 7 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی. کیا ماحول بن رہا ہے ایسے اتحاد کا جو کہ ایز کے لیے اور کہا جا رہا ہے ریلیف کے لیے, بانی پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکل ایسا اتحاد بننے جا رہا ہے جو کہ فائدہ مند ہوگا, اور ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے کیا ایم کیو ایم کے اسٹیٹمنٹ کے بعد لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ ارباب خضر یاد خان میرے بھائی جو بات کر رہے تھے نا, میں ان کو یہی کہوں گا کہ خدا تجھے بھی کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. پتہ نہیں کس دور میں یہ رہ رہے ہیں. یہ جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہمارا لیڈر عمران خان ہے, جو قوم کے بہت بڑے طبقے کی واسٹ میجورٹی کا وہ دعوے دار ہے, اور ہے بھی, یہ ان کو بھی پتہ ہے, یہ ارباب خضر صاحب کو بھی پتہ ہے, عبدالقادر مندرخیل کو بھی جانتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, کسی بھی قیدی کو اس کے حق سے محروم کرنا یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے, اور خاص طور پہ وہ بندہ جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو, جو اس قوم کا ہیرو ہے, جس کے اس قوم کو 3 بہت بڑے کینسر ہاسپٹلز دیے, جس نے آپ کو نمل یونیورسٹی دی, 36,000 لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہم روز یہ چیزیں اپنے ارد گرد دیکھ. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک لے رہے ہیں جس کے بعد واپس آ رہے. اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک ناظرین, اور بریک پہ جانے سے پہلے اسامہ حمزہ صاحب بات کر رہے تھے, واپس ان کی طرف جاؤں گی. جی اسامہ صاحب. جی اسامہ صاحب, یہ میں کہہ رہا تھا, یہ ارباب خضر ازیات بھائی یہ جو باتیں کر رہے تھے, تو میں نے ان کو یہی گزارش کی تھی کہ خدا تجھے بھی کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ایک درد دل رکھنے والا بندہ ایک عام آدمی کی تکلیف پہ وہ چلنا پڑتا ہے. اور دیکھیں یہ ہمارا لیڈر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا قائد, یہ ایک پاکستان کے آپ ایک بہت بڑی تعداد, اتنی بڑی تعداد یہ تصور نہیں کر سکتے. قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو یہ عمران خان ہے. اب اس کو اگر صحت کی سہولتوں سے محروم رکھیں گے تو یہ اپنے منہ پہ کالک من رہے ہیں, اس کی آنکھ نہیں جائے گی. اگر خدا کرے, خدا نہ کرے کہ آپ اگر بیمار ہوں میرے بھائی, میرے والد کو جب بھٹو کی جیل میں کاٹی تھی 70s میں, ان کو بھی وٹرس ہیمریج ہوا تھا. مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے ساری عمر وہ اپنے بیماری سے لڑتے رہے ہیں. ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ ضربات تھیں. یہ عمران خان تو لیڈر ہے, وہ تو ایک کام کارکن تھے. عمران خان تو ایک لیڈر ہے, ہیرو ہے اس قوم کا, ایکس پرائم منسٹر ہے. آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ اپنے طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں قیدی کو اندر رکھ کے. آپ کا لیڈر تو وہ چھوٹا سا سر درد ہو, وہ بھی لندن سے پہلے علاج کوئی نہیں ہوتا ان کا. نہیں تو عمران خان صاحب لندن جانا چاہتے ہیں کیا؟ وہ لندن جانا چاہتے ہیں, آپ بتا دینا. وہ کہتا میں اپنے ملک میں علاج کرواؤں گا. ان کو علاج ہو رہا ہے نا, کل بھی ان کا علاج ہوا ہے, کل بھی ان کو انجیکشن لگا ہے, اور کیا علاج کر لے؟ مجھے حمزہ بھائی اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کا اور کیا علاج کرے. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. نہیں تو ڈاکٹر کے پاس وہ گئے ہیں نا, میں ڈاکٹر ہوں نا, آپ ڈاکٹر ہیں. وہ تو کل گئے تھے, ان کو انجیکشن لگایا گیا ہے دوسرا, اب تیسرا انجیکشن ہے, وہ بھی جب وقت آئے گا اگر ڈاکٹر کو ہوتا تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا لیتے. انجیکشن تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ قوم کو روز لگا رہی ہے.
रोज चूना लगा रहे हैं। आप देखें देखिए ना, चूना तो चूना तो आप लोग को लगा रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी आप लोगों ने एहतजाज किया था, अभी आप लोगों ने एहतजाज किया था, सिर्फ मोटर वे बंद कर दिया था। जीटी रोड पर 1 दर्जन लोग थे, वो भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। आपकी पार्टी तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रह गई है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में तो वहां से मुकम्मल खात्मा हो गया है। कौम को हकीकत बयान करे हमजा भाई, कौम हकीकत जानना चाहती है कि सिर्फ मोटरवे पर 2 दर्जन बंदे बिठाकर या जीटी रोड पर 2 दर्जन बंदे बिठाकर आप कहते हैं कि हम बड़ी सियासी जुमात है, वो खत्म हो चुकी है सियासी जुमात। अब आप वो छोड़े जो पीछे जिसको जनरल पाशा ने पता नहीं किस ने बनाया था, उसका अब खात्मा हो चुका है। अब वो पार्टी नहीं रही है। और मैं आपको डर क्यों रहे हैं आप डर क्यों रहे हैं? हम कौन डर रहे हैं? वो कोई इंतकाम नहीं लेगा आपसे, ना आपकी लीडरों से। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा, वो सिर्फ ये इलाज करेगा कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर अनजस्ट ना हो, कोई जुल्म ना हो। देखें अब खिदर साहब, बात ये है बहुत हो चुकी, ये कौम के साथ 76 साल से खिलवाड़ होता आ रहा है। आपकी जो इधर सो कॉल्ड लीडर है, वो कभी बसंत के नाम पे, मिलन ठोलों पे नाम पे लगाती है कौम को, कभी 10.5 अरब में, कभी आप 10.5 अरब में PIA बेच के 11 अरब में अपना जहाज लेते हैं। नहीं तो आपके साथ दुनिया में रह रहे हैं आप, या किस दुनिया में रह रहे हैं? दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? भाई बात अच्छा है यार, लड़ाई तो ना करे, रमजान है, वैसे ही रमजान है। अरे लड़ाई झगड़ा तो बंद कर दे। अच्छा लड़ाई नहीं करे, रमजान है, लड़ाई ना करें आपस में, एक वन टाइम बात करें। मैं जरा कादिर मंदूखैल साहब की तरफ वापस जाऊंगी। मैं कादिर मंदूखैल साहब की तरफ, आप दोनों थोड़ा ठंडा पानी पिए, थोड़ा रिलैक्स करें। मैं जरा कादिर मंदूखैल साहब की तरफ जाती हूँ। कादिर भाई, रमजान है, वैसे ही थोड़ा ठंडा पानी पिए दोनों मेरे भाई। कादिर भाई मैं आपकी तरफ, एक तरफ तो ये मामला है ना कि देखें आवाम की अब नजरें हैं इस बात पे, और ये जो सारी प्लानिंग हो रही है कि भाई हुकूमत के खिलाफ तो घेरा तंग करने की प्लानिंग है। पीपल्स पार्टी कैसे एनालाइज कर रही है इस मामले को। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि मरियम नवाज बाकी बहुत अच्छे काम कर जाती हैं समटाइम्स, लेकिन उसके बाद जब वो कोई ऐसा काम भी कर जाती है कि जिसका जो दर्द सर है ना, वो सारा उस पर पानी फिर जाता है। उन्होंने बसंत का किया, कल्चरल एक बड़ा एक्टिविटी हो गई, सब हो गया, उधर ही उन्होंने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। अब ये क्या अवाम, वो अवाम जिसमें आपकी देखिए 50% भी नहीं, 70-60% कहा जा रहा है कि आपकी आवाम इस वक्त ऐसी है कि आपकी पॉपुलेशन जो कि गुर्बत की सतही लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। ये कह तो ना बहुत आसान है कि मैं इस वक्त यहाँ बैठी हूँ स्टूडियो में, आप अपनी गाड़ी में बैठे, वो अपने घर में बैठे, बहुत आसान है क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको तो एक बेहतर अंदाज में जो है वो वसीले दिए, लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी जैसी जिंदगी एक दिन भी हम रोड पे या कहीं खुदा ना खास्ता नहीं गुजार सकते बगैर छत के। तो आप सोचिए ऐसे हालात में जहाँ आवाम के ये हालात हो, वहां पे क्या जायज है इतने महंगे खर्चे करना। देखिए रिदा, तो पहले तो मैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात करूंगी, फिर जवाब देता हूँ आपके सवाल का कि क्या फर्क पड़ता, क्योंकि पहले जो इंजेक्शन या पिम्स अस्पताल में इमरान खान साहब को ले गए, हमारा आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है, हमारा जैन मेनुअल ये कहता है कि कोई भी कैदी उसकी बीमारी के हवाले से उनके घर वालों को इतला देना जरूरी है। और उसके बाद अगर चलो पहली मर्तबा छुपा लिया है या गलती हो गई या जो भी नाम दे दे, लेकिन जब पता चल गया दूसरी मर्तबा, जब कल रात उसको दोबारा जो है ना वो डोज दे रहे थे इंजेक्शन के सूरत में, तो उस सूरत में फिर क्या फर्क पड़ता है कि अगर किसी एक आध रहनुमा को बुला लेते और उनकी आंखों के सामने ये दूसरा इंजेक्शन भी लगवा लेते, तो आज हम और आप इससे डिबेट का हिस्सा नहीं बनाते। मेरे ख्याल में हुकूमत को सूट करती है सारी चीजें इस वजह से कि जो जिक्र आपने किया है कि पूरा PIA को 38 जहाज, 62 डेस्टिनेशन और 78 साल का तजर्बा और उसका गुडविल को 10 अरब रुपए में बेच दिया है, और मरियम बीबी ने अपने लिए एक जहाज 11 अरब रुपए का खरीद लिया और उसके अखराजात कितने होंगे वो आगे का नहीं पता। तो ये तो हाल है आपके गरीब आवाम का। और फिर आपने जो बात की है बसंत का, बिल्कुल बसंत एक त्यौहार है, बसंत मनाना चाहिए, बसंत पूरा पाकिस्तान में, लेकिन ऐसी बसंत को मैं क्या करूंगा कि जो पाकिस्तान पूरा गमजदा है, अपना एक इमाम बारगाह पे जो हमला हुआ 33 लोग शहीद हो गए, 170 ज्यादा जख्मी हुए, और लाहौर में बसंत के नाम पे नाच गाने चल रहे थे, तो उसको कौन जस्टिफाई करेगा? क्या उन लोगों के घरों से पूछे
جن کے گھر سے جنازے نکلے ہیں. آج خضر ایاز صاحب بڑا کہہ رہے کہ دہشت گردی ہے. بالکل ہے, کوئی شک نہیں ہے. آج بھی کوآٹ کے علاقے میں جو ہے نا وہ ڈی ایس پی سمیت 6 افراد کو قتل کیا, شہید کیا, اور ساتھ میں ایک زخمی کو ایمبولینس سمیت اس کو جلا لے گیا. تو حالات تو خراب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر آپ تھوڑا اپنے گریبان میں بھی دیکھ لیں کہ جب یہی ثانیہ اسلام آباد میں ہوا تھا اور آپ کے ہاں پنجاب میں تو ڈھول بازے چل رہے تھے, اور پھر جب میڈیا نے تنقید کا نشانہ بنایا تو مریم بی بی نے اپنی ذاتی پروگرام وہ تو کینسل کر دیے ہیں, مگر ان کے وزیروں مشیروں کے پروگرام اسی طرح جاری رہے, اور بلکہ نہ صرف جاری رہے, ان کو مزید ایک آدھ رات مزید بڑھا دیے اس کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا مطلب یہی ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم آج بھی ہم ایک قوم نہیں ہے. ہم ایک افراتفری والا ایک مجموعے کی صورت میں, ایک گروہ کی شکل میں ہم سیاست بھی کرتے ہیں, ہم اقتدار بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو یہ سوٹ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کی مقدمات سے, عمران خان کی صحت کے حوالے سے اس طرح افراتفری مچائے تاکہ لوگ 11 ارب روپے کے جہاز نہ پوچھے, تاکہ لوگ مہنگا پیٹرول کا نہ پوچھے, تاکہ لوگ دہشت گردی سے جو لوگ مر رہے وہ نہ پوچھے, تاکہ لوگ جو مہنگائی میں لوگ پسے ہوئے وہ نہیں پوچھے. تو یہ ساری باتیں تو سوٹ کر رہی ہے حکومت کو. ٹھیک ہو گیا, حکومت کو سوٹ کرتی ہے ساری باتیں. جی ارباب خضر حیات صاحب, آپ لوگ کو سوٹ کرتی ہیں ساری باتیں. قادر مندوخیل آپ کے اتحادی خود کہہ رہے ہیں. دیکھیں ندا, میں قادر مندوخیل صاحب کی بات ذرا تفصیل سے سن رہا تھا, اس لیے میں نے جب وہ بول رہے تھے میں نے کوئی جواب نہیں دیا. سب سے پہلے تو میں جہاز کی بات کر لوں گا کہ پتہ نہیں یہ جہاز کیا ایک کچھ چند دنوں سے جو ہے ایک واویلا مچا ہوا ہے. پتہ نہیں ہے 11 ارب روپے کا جہاز ہے ارباب بھائی, پتہ نہیں کرے یار. 11 ارب آپ کے ساتھ رسید ہے یا قادر ارباب بھائی کے ساتھ یا اسامہ بھائی وہ کے سب ساتھ ڈاکیومنٹ رسید ہے؟ نیوز میں چل گئی ہیں, سارے ٹی وی چینلز پہ نیوز پہ چل گئی ہیں ڈاکیومنٹ سمیت ارباب بھائی. دیکھیں یہ ایک بندے نے کہہ دیا 11 ارب بس. نہیں بندے نے کہا نہیں نا ارباب بھائی, نہیں 11 ارب کا جہاز خریدا گیا ہے. ارباب بھائی ایسے نہیں ہوتا. اور پنجاب کا بجٹ جو ہے نا, پنجاب کا بجٹ 5 کروڑ روپے ہوتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ سنیں نا ارباب بھائی, سنیں میری گزارش سنیں. پھر ایسا کریں نا کہ مریم نواز صاحبہ خود, چلے مریم نواز صاحبہ کو تو چھوڑیں, وزیر اطلاعات ہے نا عظمیٰ بخاری صاحبہ, سب باتوں پہ آ جاتی ہے نا ایک سیکنڈ میں, جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو حامی تردید کرنے کے لیے, یا جو ہے وہ جو بھی اس کا موقف ہوتا ہے تو وہ آ کے تردید کر دیتی نا. ابھی تک تو تردید نہیں آئی پنجاب حکومت کی. دیکھیں عظمیٰ بخاری نے جو ہے نا وہ جہاز پہ اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے, تردید نہیں آئی. پنجاب کا جہاز ہے, حکومت پنجاب کا ہے, یہ مریم نواز شریف کا جہاز نہیں ہے کہ کل کو وہ وزیراعلیٰ نہیں ہوگی تو وہ اپنے ساتھ جہاز لے کر رائے ون چلی جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل کو کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوگا, کل کو پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بھی آ سکتا ہے, کل کو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بھی آ سکتا ہے, تو جہاز تو وہ ادھر رہ جائے گا, وہ تو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گی. اس لیے دیکھیں ہمیں ان باتوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات قادر مندوخیل صاحب نے بسنت کی, تو میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جس 3 دن بسنت لاہور میں ہوئی ہے, تو دیکھیں جو ٹیکسی جو والے تھے, جو باقی جو چیزیں بیچنے والے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا جو انکم ہوتی ہے ہمیں وہ یعنی مہینے 2 مہینے میں ہوتی ہے, لیکن ہمیں 3 مہینے میں ان کی انکم ہو گئی ہے. لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں خیبر پختونخوا سے لوگ گئے تھے, دیکھیں آپ کے جتنے غیر ملکی سفیر ہیں وہ لوگ سب گئے تھے, بلوچستان سے لوگ آئے تھے, سندھ سے لوگ آئے تھے, لوگوں نے تو خوشیاں منائی تھی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسے تہوار منائے جائے, خیبر پختونخوا میں بھی منائے جائے, سندھ میں بھی منائے جائے, بلوچستان میں بھی منائے جائے, ہر جگہ یہ منائے جائے. اس پر ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے, اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اس قسم کے تہوار ہوتے ہیں. اور دیکھیں پنجاب تو بدل رہا ہے. ابھی میرے ساتھ وہ ڈیٹیل نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیتا, کیونکہ اس پر تو میرے خیال میں اگر میں وہ گننا شروع کر دوں تو 1 گھنٹہ اس پہ لگے گا کہ پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. آپ باقی صوبوں کا پنجاب سے اگر موازنہ کریں تو پنجاب تو بہت آگے نکل چکا ہے اور باقی صوبے بہت پیچھے رہ چکے ہیں. دیکھیں گزشتہ روز میں دیکھ رہا کہ زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ کراچی کے اپنے جو کرتا درتا ہے ان پر وہ غصہ تھے کہ آپ لوگ کراچی کو کیوں ٹھیک نہیں کر رہے. پھر شرجیل میمن صاحب کا بیان آ گیا کہ ہاں ہمیں اس وقت کراچی کی سوچنا چاہیے, ہمیں کراچی کو صاف کرنا چاہیے, ہمیں کراچی کو بہتر کرنا چاہیے. یہاں خیبر پختونخوا کی اب میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر وزیر اعلیٰ نے صرف پشاور کے لیے 100 ارب روپے کا ایک پلان وہ ہے نا وہ منظور کیا ہوا ہے. آپ یقین جانے کہ یہاں پر جو مین یونیورسٹی روڈ ہے جو کہ افغانستان جا رہی ہے, تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کچھ بیوٹیفیکیشن کی ہے, لائٹیں لگائی ہے,
اور کچھ خوبصورتی ادھر ادھر کی تھی. یقین جانے کہ ایک ہفتہ نہیں گزرا ہے کہ وہ تمام لائٹیں فیوز ہو گئی ہے. یہ ان کی کارکردگی ہے. لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے دیکھے لاہور میں ہم نے وہ بی آر ٹی بنائی میٹرو, وہ 27 ارب روپے کی. یہاں پر پشاور میں بنی ہے 127 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے. ابھی تک وہ بی آر ٹی نہیں بنی ہے. 2014-15 کو شروع ہوئی تھی, یہ ابھی 2026 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, لیکن وہ بی آر ٹی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ ان کی کارکردگی ہے. یہاں پر دیکھیں نا, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, اور ٹیم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں کہ آپ اگر وزیر اعلیٰ کو دیکھیں, ان کو احتجاج سے فرصت نہیں ہے. ابھی گزشتہ روز میں ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی عمران خان رہائی, وہ کوئی پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں کچھ اس طرح. تو دیکھیں اگر اس کی بجائے وہ امن و امان کی صورتحال پر توجہ دیتے, جو یہاں پر دیکھیں آٹے کی بوری پنجاب میں 1800 روپے کی مل رہی ہے, یہاں پر 3300 روپے کی مل رہی ہے. تو یہ کیا ادھر دیکھیں نا, یہ وزیر اعلیٰ جو ہے یا یہاں کی جو ان کی کابینہ ہے, تو ان کے پاس وقت ہی ہے صوبے کے لیے. وہ تو صرف یہ ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں کہ ہمیں کام کاج کے لیے ووٹ نہیں پڑا ہے. اور میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ووٹ کے ذریعے تو اقتدار میں آئے نہیں ہے. یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اور پہلی دفعہ یہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو 2 دفعہ حکومت تھی وہ بھی فارم 47 کی حکومت تھی. اور اس دفعہ تو جنرل فیس کی باقیات خیبر پختونخوا میں تھی, اس وجہ سے ان کو ہم پر دوبارہ مسلط کیا گیا. ورنہ اس کے بعد جو ہری پور کے ضمنی الیکشن ہوا ہے, ان کی اپنی سیٹ تھی, کیا ان میں اس میں 50,000 سے زائد ووٹوں سے انہیں شکست نہیں ہوئی؟ پنجاب میں جو ہے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, اس تمام میں ان کو شکست ہو گئی ہے. ان کی پارٹی تو ختم ہو چکی ہے. مجھے تو یہاں پر, میں تو پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھیں یہ اب چند ضلعوں کی پارٹی رہ چکی ہے, وہ بھی صرف خیبر پختونخوا میں. باقی ملک میں تو ان کا صفایا ہو چکا ہے. ورنہ 2029 کا الیکشن آنے والا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی تھی کہ یہ پہلے الیکشن کی بات, الیکشن پہلے کہیں نہیں ہو رہے. الیکشن 2029 میں ہوگا, اور 2029 میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. میں ذرا, اچھا ٹھیک ہے, میں اسامہ بھائی کی طرف جاؤں گی. جی اسامہ بھائی, آپ بڑا مسکرا رہے ہیں, بہت ہنس رہے ہیں, کیا ہو گیا ہے؟ یہ ارباب اسامہ بھائی کے ساتھ. اچھا اب ارباب بھائی آپ چپ رہیں گے یار, آپ کے بیچ میں کوئی نہیں بولتا یار, جب آپ بولتے ہیں تو ابھی بول لیں گے پلیز. ارباب بھائی یار, ارباب بھائی پلیز, ٹائم نہیں ہے میرے پاس, کمرشل پہ جانا ہے میں نے پھر. جی اسامہ بھائی جی. مجھے ان کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے. میں صرف یہی کہوں گا ان کے, تمہاری زلف پہ تک پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. کتنا دودھ شہد کی نہریں پنجاب میں بہا دی ہیں. میں عبدالقادر مندوخیل بھائی کو میں سلام کرتا ہوں. مجھے پتا تھا آپ یہ کہیں گے ان کو, ویسے ان کے جواب کے بعد مجھے پتا تھا یہ بات آپ نے کرنی ہے. یہ مندوخیل بھائی, آپ سچی بات ہے, جس طرح سے بھٹو کو انصاف لینے کے لیے 42 سال انتظار کرنا پڑا, تو ہم کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ کل کو اور اس طرح کا سانحہ ہو, کوئی اور نیا بھٹو نہ بنے. دیکھیں, پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی علامت ہوتی تھی. ہم نے اس کو یہ مختلف طاقتوں کا اعلیٰ کار بن کے ہم نے اس کے پر کاٹ دیے ہیں. آج بھی پیپلز پارٹی اگر انقلابی پارٹی بنتی ہے تو اس کی روٹس موجود ہیں, ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ حکومتیں کیا ہوتی ہیں, حکومتیں لوگوں کے ووٹوں سے جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کے کام کرتے ہیں. یہاں پہ سوائے اپنی تشہیر کے 26ویں ترمیم کے 27ویں ترمیم کے, جس میں آپ نے 73 کے آئین کا گلا گھونٹا, آپ نے پاکستان کا ایک, جہاں پہ آپ جسٹس انڈیکس میں چیک کریں کہ نیچے کتنے ملک رہ گئے, 3-4 ملک شاید پیچھے رہتے ہوں گے. خدا کے لیے انصاف کریں. آپ کے لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں. حضرت علی کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل جاتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ یہاں جی
अच्छा, हम दोबारा जाएंगे उसामा साहब की तरफ। उनकी मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल ग्लिच है उनकी तरफ से। मैं वापस जाऊंगी कादिर मंदुखेल साहब की तरफ। कादिर मंदुखेल साहब, वेरी क्विकली, बस शॉर्टली मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको अगर क्या लगता है अगर ये हवाओं का रुख बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, हुकूमत बदलती है, तो आप लोग कहाँ खड़े होंगे? हुकूमत फिर बनाने वालों में होंगे, ऑपोजिशन में होंगे? आगे के लिए क्या सोचा है मुस्तकबिल के लिए? इतना हम उसूल की बात करेंगे, चाहे हुकूमत का साथ तो या अपोजिशन के लिए हो जी। पिछले की पीडीएम की हुकूमत में भी मैं हमेशा ही बोलता था असम्बली में, हुकूमत का एहतियाती हो कि भी असम्बली के फ्लोर पे मुखालफत करता था, और आज भी अगर हम एहतियाती नहीं है, सपोर्टर है, तब भी अगर कोई चीज इनकी हमें गलत लगेगी, जैसे ये 11 अरब रुपए का जहाज, जैसे PIA को कोडियम के दाम बेचना, जैसे पावर कंपनी को आगे अपने मनपसंद दोस्तों को बेचना, जिस तरह सोलर में अपने लोगों के जरिए सोलर इंपोर्ट तो कर लिए, जब आम बिजनेसमैन आ गया तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, फिर सोलर के ऊपर लोगों ने अरबों खरबों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए है, हुकूमत ने सब बात दिखा के, और उसके बाद उसकी पॉलिसी को खत्म किया है। तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई असेंबली में और हुकूमत को टेम्पररी स्टे देने पे या स्टे लेने पे मजबूर किया है। और फिर इस तरह हम दूसरी बातें कर ले, आज अगर मईशत की हम बात कर रहे हैं तो हम तो मईशत के आज भी हम भीख भी गुजारा कर रहे हैं, आज भी हम IMF की भीख भी गुजारा कर रहे हैं, जिसके लिए इमरान खान साहब ने भी कशकोल तोड़ने की बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है, नवाज शरीफ साहब ने भी बात की है। आज भी IMF कहता है कि 53,000 अरब हम करप्शन कर रहे हैं। आप इसके हिसाब कैसे लेंगे? आप जरा साहब बोल रहे हैं पंजाब के पास बड़ा बजट है और बड़ा बजट है, हम 10 अरब 11 अरब का जहाज खरीद सकते हैं। तो जब 11 अरब का जहाज खरीद सके, वहां जो 60-70 लोग जो सैलाब में जो ना वो दर पदर हो गए, उनको कितने पैसे दिए? खुद मरियम बीबी ने कहा कि मैं आपकी याददाश्त के लिए बताता चलूं कि IMF की जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है, अरे बीच में नहीं अरबाब भाई, बीच में नहीं अरबाब भाई, अरबाब भाई हौसला 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 हौसला, अरबाब भाई हौसला, अरबाब भाई हौसला 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 हौसला, अरबाब भाई हौसला, और भाई हौसला यार। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना, एक सेकेंड अरबाब भाई, आप हौसला तो रखें, उनके बाद आप बोल लीजिएगा ना। भाई मैं यहाँ शो खत्म कर रही हूँ, उसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेजबान से पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तो कोई सुन नहीं रहा तो मैं क्या करूँ शो करके।